बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को खुश आमदेद करेंगे। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बड़ी मासूम ख्वाहिश है और कि इसहाक डार साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो सकते हैं। मतलब मैं इसे कहूँगी कि एक कट्टा खुल गया है पाकिस्तान की सियासत में, पहले कम थे, एक नया कट्टा खुल गया। इसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए एक तरफ तो नून लीग भरपूर तैयारी कर रही है, ऐलानात भी कर रही है, मगर अब्बासी साहब ये समझते हैं कि इस्तकबाल करने का कायल नहीं हूँ, नई पार्टी बनाई नहीं है, मगर इसके क़याम की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर मुशावरत के किसी दौर में मुझे शामिल नहीं किया गया। समझ नहीं आ रही थी कि शायद खान अब्बासी साहब ने जो लंदन में मुलाकात की है मियाँ साहब से, उसके बाद वो गिला कर रहे थे मीडिया के सामने या फिर पार्टी के खिलाफ कुछ चार्ज शीट कर रहे थे। इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ बड़ा अहम फैसला हुआ है तारकीन वतन को मुल्क बदर करने के हवाले से, और इसके अंदर जो फिगर्स आए हैं वो उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में जनवरी से ऑनवर्ड अब तक 24 ऐसे खुदकुश हमले हैं जो हो चुके हैं। 14 ऐसे हमले थे जो कि अफगानी शहरियों की तरफ से किए गए। जो गैर कानूनी या इल्लीगल पनाह गुज़ीन हैं वो पाकिस्तान को छोड़ दें, वरना डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। संगीन नताइज के जो है वो मामला सामने आए, एपिक्स कमेटी का जो फैसला आया है और इसके अंदर और भी बहुत सारे अहम नुकात है, उसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी यकीनी तौर पर बात होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर बड़ी तफसीली समाअत हुई है, इसके कुछ फिगर्स आपके सामने रखेंगे। मगर इसके साथ साथ प्रोग्राम मुकाबिल का एक बहुत बड़ा एजाज़ है यकीनी तौर पर, वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे ही प्रोग्राम के अंदर सरोगेट एडवर्टीजमेंट के हवाले से बात हुई थी और फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला सामने आया कि उसका रास्ता रोक दिया गया। इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका फ्यूचर क्या है, इनफैक्ट ये पूरा मामला क्या है, स्टोरी क्या है, आपके सामने हम रखेंगे। आमिर साहब, रोज़ ही एक बात होती है मगर क्या करें, तड़का ही उसमें है, बात ही वो इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से इस्तकबाल होगा नहीं होगा, अभी तो यही मुअम्मा हल नहीं हो पाया है जी। ये नवाज शरीफ साहब के जो मशीरान हैं और उनकी पार्टी के जो दानिश्वर हैं और वो जो मीडिया मैनेजर्स हैं, उनको दाद देनी पड़ती है कि यहाँ पे बहस ये हो रही थी कि इस्तकबाल बड़ा होगा छोटा होगा, 1 मिलियन लोग आएंगे, 10 मिलियन आएंगे, और कि जी वो किस तरह इंश्योर किया जाएगा, मोटरसाइकिलें किसको मिलेंगी, जियो फेंसिंग होगी, चेक करेंगे, आ रहा है जा रहा है, नारे पाकिस्तान, दाता दरबार जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये बातें हो रही थी। अब बहस क्या हो रही है? अब बहस ये हो रही है कि भाई वो आएंगे तो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। वो अगर गिरफ्तार नहीं होंगे तो वो कौन सा कानून है जिसके तहत वो गिरफ्तार नहीं होंगे, कि ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दे दिया है कि वो आएंगे और अदालत से पहले ही उनको ज़मानत मिल गई होगी फिर आएंगे। अब उनको ये भी पता है कि अदालत ने उनको ज़मानत भी दे देनी है, पता नहीं ये कैसे उनको पता है, या ये जो कॉन्फिडेंस है उनका, ये नून लीग का जो नज़र आ रहा है कि जनाब वो आएंगे और उनकी कोई पेचीदगी नहीं हो। हमने कोई अभी तक उनके अपने घर के एक आध वकील को निकाल के, कोई वकील मिला नहीं है जो ये हमें बुनियादी बात ज़ाब्ता फौजदारी के तहत समझा सके कि प्रोसीजर हमें बता दें कि कोई आदमी जिसका कि वो मुलजिम नहीं है, वो मुजरिम है, 2 केसेस के अंदर वो मुजरिम है और वो अदालत की इजाज़त से बाहर गए थे और उसके बाद एब्सकॉन्डर हैं। कोई कानून, कोई तरीक़ाकार, कोई ज़ाब्ता हमें दिखा दें जिसमें ये कहा जाए कि उनको वहाँ पे गुलपाशी करने की इजाज़त होगी और वहाँ से उनको एक बड़े मजमे में लोग फ़ैसला करेंगे। उनकी तरफ से ये मरियम बीबी का भी बयान आया और ये मरियम औरंगज़ेब बीबी का भी आया और अवाम फ़ैसला करेंगे। सरफराज बुगटी कौन होते हैं? अपने हक़ से तजावज़ ना करें, अपनी हदूद से तजावज़ ना करें, अपना कद ना बढ़ाएं, अपना काम करें। ये अवाम फैसला करेंगे या नवाज शरीफ फैसला करेंगे तो फिर ये अदालतें बंद कर दें और ये इन सबको छुट्टी में भेज दें। पहले ही उन बेचारों पे बड़े इल्ज़ामात हैं कि जिस तरीके से 300 पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं और कहीं से उनकी एक ज़मानत में छुटते हैं और दूसरी में वो पकड़ लेते हैं। वो बाबर सत्तार जज साहब बेचारे शोर मचा के थक गए हैं। डीसी साहब को उन्होंने फाइनली बुलाया हुआ है कि डेफेमेशन में कॉल किया हुआ है, देखते हैं उसका क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि अदालत का कोई एहतराम ही नहीं रह गया। वो इतना जब कॉन्फिडेंटली कहते हैं तो ये बहस इस तरफ चली गई है और वो इनकी वजह से है
کہ اگر یہ اس طرح فوکس نہ کرتے اور یہ اس پہ نہ بحث لے کے آتے کہ نہیں جی ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، عوام فیصلہ کریں گے، تو شاید وہ آتے اس دن کے حالات کے مطابق اس چیز پہ یہاں پر ہم نے اس بحث میں رہنا تھا کہ شاہدرے کا جلسہ بڑا ہوا کہ چھوٹا ہوا، اس طرح یہ بھی بحث رہنی تھی کہ ایئرپورٹ پہ کتنے آئے کتنے نہیں آگے۔ اب یہ جو بحث کے بعد پھر نگران گورنمنٹ کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پریشر آ گیا ہے اور آنا چاہیے کہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جناب آپ کو دھمکایا جائے کہ انٹیریئر منسٹر کا یہ کام ہے، اس کا یہ بیان within his jurisdiction تھا اور یہی ان کا جواب ہونا چاہیے تھا کہ قانون law will take its course، قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اور جس طرح عدالت کا جو حکم ہے اس کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے اوپر جو ان کی سرزنش کی گئی، ان کے خلاف بڑے سخت قسم کے بیانات کیے گئے، تو اب یہ وہ بھی ٹیسٹیں کے ٹہرے میں ہیں۔ اگر نہیں ایسا ہوتا، لاء اپنا کورس لیتا، تو پھر تب بھی ایک ایشو ہے۔ سو یہ بحث یہ جو ہے نا اس طرف زیادہ میں سمجھتا ہوں۔ اس بحث میں ہم شامل کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ عامر صاحب آپ کی اجازت سے پھر آپ کی اور مشاہد صاحب کی بڑی ایک تفصیلی بات چیت ایک سیکوینس میں چلتی ہے۔ مشاہد صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کے کل کے مکہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں ہے، کون سا والا سٹیٹمنٹ؟ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے، لڑائی کے بعد ہم تھوڑا سا کریڈٹ لیں گے کہ آپ پچھلے کافی سالوں سے سینیٹر ہیں اور پالیٹکس کے اندر ہیں، مگر آپ بہت پرومیننٹ صحافی ہونے کے باوجود آپ ایک ہائبرنیشن میں میڈیا کے حوالے سے رہتے تھے، بہت زیادہ پارلیمنٹ کے اندر بہت اچھی تقریریں کرتے تھے، سیمینارز میں بھی کرتے تھے، مگر جو ہے میڈیا پہ ہمیں تھوڑا سا کریڈٹ ہے کہ ہم نے آپ کو تھوڑی سی زبردستی کر کے پرانے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے لائے ہیں، مگر ابھی آپ بہت فیشنیبل ہیں، ہر چینل آپ کو بلانا چاہتا ہے۔ کل یہ کہہ رہی ہیں کاشف واسی کے شو میں آپ نے یہ جو کہا جو مکہ بعد میں یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے، اس حوالے سے پوچھ رہی ہے۔ بہت زیادہ لائم لائٹ میں ہے وہ۔ میں تو ویسے بھی ایک تو میں واقعی کریڈٹ دوں گا عامر متین صاحب کو، ہمارے پرانے دوست اور ساتھی ہیں، بہت پرانے، اور میں ہمیشہ ان کے پروگرام میں آتا رہا ہوں شروع سے، اور ون آن ون، اور مزہ بھی آتا ہے کیونکہ ان کا لیول اور کیلیبر، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی سوچ مختلف ہے، یہ روایتی صحافی نہیں ہے، اور اس لیے ان کے ساتھ آ کے مزہ بھی آتا ہے۔ تو میں تو ویسے بھی کسی مکے اور لڑائی کے خلاف ہوں، میرا تو ہمیشہ رول یہی رہا ہے، چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر ہو، کہ ہم مفاہمت کی بات کریں اور ملک میں جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو جوڑیں، پل کا کردار ادا کریں۔ تو یہ جو جارحانہ سوچ ہے یا اقدام ہے، اس کے میں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، کیونکہ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں، نہ کوئی ایک شخص، ایک پارٹی، ایک حکومت یا ایک ادارہ کے لیے مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ لڑائی جو ہو چکی ہے ماضی میں، انہوں نے بھی دیکھی تھی، عامر متین صاحب نے 1990s میں لڑائی ہوئی دو بڑی جماعتوں میں، اس کا نتیجہ کیا ہوا، پھر اگر یہی ایکشن ریپلے ہونا ہے یا ہم نے ریپیٹ کرنا ہے ماضی کی غلطیاں، تو اس کے نتائج بھی ملک کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بہت منفی ہوں گے۔ یہ شاہ صاحب بڑی اچھی بات کی، میں بھی چاہ رہا تھا کہ آپ کی طرف سے یہ وضاحت آنی چاہیے کہ آپ نے یہ ایک ٹرم، میں نے کہا نا جس طرح آج کل آپ کو بڑے غور سے لوگ سنتے ہیں اور فیشنیبل ہو گئے ہیں، تو ہمیں بڑی اب اپنا جتا کے لانا پڑتے ہیں پرانے تعلقات، کہ یہ جو آپ نے ٹرم استعمال کی مدر آف آل ڈیلز، تو اس کے دو مطلب نکالے جا رہے ہیں۔ ایک تو منفی نکالا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، کسی نے کسی جگہ بیٹھ کے کوئی ڈیل کر لی ہے اور یہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا ایک مثبت ایک نکالا جا رہا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں معاشی اور سیاسی، اس میں مصالحت کی ضرورت ہے، آربیٹریشن کی ضرورت ہے، سب کو مل بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے۔ آپ کا کیا تھا when you said mother of all deals what did you mean؟ دیکھیں جی عامر صاحب، آپ کو واشنگٹن ڈی سی میں بھی رہے ہیں، امریکہ میں، اور امریکی سیاست پر بڑی گہری نظر ہے، اور میں وہاں خود واشنگٹن ڈی سی میں ایک زمانے میں رہا بھی ہوں، پڑھتا بھی رہا ہوں۔ مغرب میں اور ویسٹ میں اور امریکہ میں کوئی اگر ڈیل کر سکے سیاستدان، تو یہ اس کی بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے کہ جی سو اینڈ سو از اے ڈیل میکر، اس کی بڑی خوبی کہ وہ ڈیل کر کے وہ مسئلے حل کرتا ہے۔ ڈیل کا مطلب ہے کہ مفاہمت کے ذریعے، مشاورت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے
مسئلے کو حل کرنا اور کچھ لچک بھی دکھانا ایک دوسرے سے, کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر, اور یہ ایز اے پرابلم سالور. پاکستان میں ڈیل کا لفظ ہی بہت برا ہو گیا, حالانکہ ڈیل کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اگر ملکی مفاد میں کوئی ہو جاتی ہے, اگر بھٹو اور مجیب کی ڈیل ہو جاتی 1971 میں, اور اس وقت تو ملک 2 لاکھ شاید نہ ہوتا, اور اگر 1999 میں میاں صاحب اور بے نظیر کی کوئی ڈیل ہو جاتی تو شاید ہم بچ جاتے اور مسائل سے. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ایشوز ہیں اپوزیشن کے, پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے, یہ کوئی ایسی کوئی نہیں. ہم اگر مودی سے بات کر سکتے ہیں, ہم دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں, تو یہ تو ویسے بھی میں نے کہا یہ تو اٹس اے کوارل امنگ لورز, اور اس میں عاشق و معشوق کی لڑائی میں بڑی انتہا بھی ہوتی ہے, لیکن اس میں بڑی صلح کی گنجائش بھی ہوتی ہے, اور پھر صلح کی بنیاد بھی رکھی جا سکتی ہے. تو میں اسی کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راستہ نکلے گا کہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی, پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی, اور آئندہ انتخابات کے لیے بھی یہ خوش آئند بات ہوگی. تو یہ میں نے اپنا ایک تجزیہ کہہ لیں, ایک مشاہدہ کہہ دیں, وہ میں نے دیا تھا اور اس پر میں قائم ہوں. وہ نام ہی آپ کا مشاہد حسین ہے, تو مشاہدہ تو آپ کا ظاہر زبردست تھا, مگر یہ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ یہ واقعی عاشق معشوق کی لڑائی ہے کہ دفعہ تو بہت زیادہ لڑائی لگتا ہے کہ ہو گئی ہے؟ نہیں, وہ تو بڑی ہوگی تھی. ایک زمانہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بس اب ختم ہو گیا, اب تو نیا 10 سال پروجیکٹ ہے, اور کوئی فلانا واپس نہیں آئے گا, فلانا کچھ نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی, پی ڈی ایم کی صلح بھی ہوگی. جن کو نکالا تھا سافٹ کو کے ذریعے پاکستان کی اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے, انہی کو انہوں نے ویلکم کیا, انہی کو انہوں نے راہ ہموار کی اور گورنمنٹ کو نکال دیا. تو سیاست نام ہی ممکنات کا ہے, دا آرٹ آف دا پاسبل, اور اس ممکنات میں پاکستان میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ایوری تھنگ از پاسبل اینڈ پروبیبل. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پہلے پی ٹی آئی پہ اور عمران خان پہ یہ سب سے بڑی تنقید ہوتی تھی کہ یہ اپنے مخالف لوگوں سے بات نہیں کرتے, بات چیت نہیں ہوتی اور سنگل ہینڈڈلی چلتے ہیں. اب یہ پانسا الٹا ہو گیا ہے کہ دوسرے لوگ بات نہیں کرنا پسند کرتے, اور بالکل یہ آ گیا. مگر یہ کہاں سے, یہ جو ایگ اینڈ چکن کی ڈیبیٹ میں کون شروع کرے گا یہ مصالحت, کون بات کروائے گا؟ کیونکہ بات کروانے والے بھی وہ بھی ایک پارٹیزن سے ہو گئے ہیں. دیکھیں جی, پاکستان میں اس وقت سیاست میں سمجھتا ہوں ہماری پولیٹکس میں لوگ کہتے تھے ہائیبرڈ سسٹم ہے. میں ڈیفائن کروں گا کہ ایک قسم کا نیا ٹرائکا ایمرج کر گیا ہے. ایک ستون ہے سیاسی نظام کا, سیاسی جماعتیں, جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی شامل ہیں, جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. ایک اس کا ستون ہے دا اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں. یہ ٹرم بائی دا وے میں نے کوائن کی تھی جب میں مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا. مجھے پورا یاد ہے یہ ٹرائکا پہلی دفعہ لفظ جو ہے آپ ہی کے منہ سے سنا گیا, کیونکہ ہم پرانے سفید بالوں والے لوگ ہیں تو ہم یہ بتا سکتے ہیں لوگوں کو. ہاں, تو وہ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور تیسرا ہے اس کا ستون جوڈیشری. تو ان تینوں کے درمیان یہ سارا کچھ ہونا ہے جو پاور سٹرکچر کا حصہ ہے. اس میں اگر آپ نے الیکشنز کرانے ہیں, اگر آپ نے ملک میں استحکام لانا ہے, اور اگر آپ نے سیاسی اور اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھنی ہے, اور اقتصادی استحکام اور انویسٹمنٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ سیاسی استحکام کے بغیر ناممکن ہے. بی ویری کلیئر ان دیٹ. یہ ایک دونوں جو ہیں اکنامک سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آر انیکسٹریکبلی انٹرٹوائنڈ. تو اس حوالے سے ایک جو پولیٹیکل فورسز ہیں, ہمارا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ ان کو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے, قانونی طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا. اس کا ایک ہی حل ہے پولیٹیکل پروسیس اور بیلٹ باکس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی بھی ایک پولیٹیکل فورس حقیقت ہے, ہماری پارٹی بھی حقیقت ہے, پی ایم ایل این, پی 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 بھی, اور دوسری قوتیں بھی ہیں, اینڈ دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر فار دیٹ. اور اگر وہ نہ ہوا تو آگے پھر ایک ریسپی ہوگی فار پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ملک افورڈ نہیں کر سکتا.
میں شاہ صاحب تھوڑی سی ایکیڈیمک ہو جاتی ہے، مگر آپ کیونکہ پروفیسر بھی رہے ہیں تو یہ ہمیشہ یہی ہمارے ہاں اسی پینڈولم کے اندر بحث ہوتی رہی. ایک یہ کہ آئیڈلسٹ کہ جی آئین نہیں ہونی چاہیے، سپریمیسی آف پارلیمنٹ، سپریمیسی آف سویلینز ہونی چاہیے. دوسرا حقیقت پسندی رہی کہ جس طرح آپ نے یہ ٹرم کوائن کی کہ پاکستان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک ٹرائکا ہے، اس ٹرائکے کی حیت بدلتی رہتی ہے وقت کے لحاظ سے، مگر وہ رہتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت پسندانہ جو تجزیہ ہے اور اس کا جو مسئلے کا حل ہے اس طرف ہو کے کرنا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ دیکھیں جی، جہاں تک اسٹرکٹو سینسو آئین کا تعلق ہے، آئین کی بالادستی اور سیولین سپریمیسی، وہ تو آپ نے خود کمپرومائز کر لی جب آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی اجازت دے دی. جب الیکشن کا وقت آیا 2 صوبوں میں تو کئی بہانے ڈھونڈے گئے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے. تو آپ خود دیکھ لیں، اور اس میں سیاسی جماعتیں خود شامل تھیں. تو وہ تو ہم بات کریں جو گراؤنڈ ریئلٹیز کی ہیں. میں تو قائل ہوں چائنیز ماڈل کا، جس میں ڈینگ شاپنگ نے کہا تھا کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر ویدر اے کیٹ از بلیک اور وائٹ سو لانگ ایز اٹ کیچز مائس. کہ ریزلٹس کیا ہیں، کیا جو بھی پروسیس ہے اس نتیجے میں کچھ استحکام آئے گا، کچھ ترقی ہوگی، کچھ بات آگے بڑھے گی. تو میرے خیال میں ہم سب نے قبول کر لیا ہے کہ پاکستان کے جو زمینی حقائق میں ایک ٹرائکا کا جو سسٹم ہے اس کے اندر گزارا کرنا ہے، اس کے اندر ہی رہ کے پاور پالیٹکس بھی ہوگی اور پیپلز پالیٹکس بھی ہوگی. اور میرے خیال میں اس میں چاہے پی ڈی ایم کی پارٹیز ہوں یا چاہے پی ٹی آئی ہو، یہ سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور سب اس میں شامل بھی تھے کیونکہ سب نے مکمل تعاون کیا ہے. 2017 میں سافٹ کو ہوا تو پی ٹی آئی نے ویلکم کیا، مٹھائیاں بانٹی، بڑا اچھا کیا ہے جی، میاں صاحب کو نکالا گیا ہے. اور جب ان کے خلاف یہی کام ہوا پچھلے سال تو پھر ہمارے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، ویلکم کیا گیا ہے. تو حساب تو برابر ہو گیا نا، کوئی اصولی سیاست تو نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ پاور پالیٹکس. آپ کے اس بات سے میں یہ اخذ کروں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اخلاقی ہائی گراؤنڈ اس وقت شاید پارٹی پوزیشن نہیں لے سکتی ہے اور دونوں چیزوں میں آئینی تقاضے بھی پورے کیے جا سکتے ہیں اور حقیقت پسندی بھی کی جا سکتی ہے. وائل اسٹیئنگ آن دس ٹاپک ماڈلز کا، آپ کے ماڈل بھی بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں. کل بھی آپ کاشف کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، آپ نے اردگان ماڈل، مالدیو ماڈل، تھائی لینڈ ماڈل، انڈونیشین ماڈل. ایک تو یہ آئیڈلسٹ ہے، ایک یہ کہ پاکستان میں اس وقت کون سا ماڈل آپ کے خیال میں، جنرلی تو آپ نے بات کر دی مثالیت والا ماڈل، بٹ اسپیسیفکلی کون سا ماڈل ہمیں چاہیے؟ میرے خیال میں وہ ماڈل جو ہم اس کو موجودہ صورتحال میں آپ آگے چلا سکیں. لیکن اب پاکستان ایک چیز بڑی واضح ہے، ہم کوئی عرب ریاست نہیں ہے، ہم مصر نہیں ہے کہ کوئی جنرل سی سی آ جائے اور کوئی 10-20 سال حکومت کرے. وہ زمانے چلے گئے. پاکستان میں ویسے بھی ایک، آپ نے خود جنرل ضیاء صاحب کا بھی دور دیکھا، آپ نے دوسرے ماضی کے فوجی حکمران بھی دیکھے، ایک بڑا وائبرنٹ کلچر ہے آف ڈیفائنس، آف ریزسٹنس. ہمارے لوگ بولتے ہیں، ہمارا ایک ڈیفرنٹ ٹریڈیشن ہے اور اس ٹریڈیشن میں ایک کلچر آف ریزسٹنس بھی ہے، کلچر آف ڈیفائنس بھی ہے اور سٹینڈ لینے کا کلچر بھی ہے. اور اس حوالے سے ہمارا جو پولیٹیکل پروسیس ہے، ہمارا انفارچونیٹ رہا ہے کہ ہمارے زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے جو خیالات ہیں، ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ انفارچونیٹلی بڑی بیکورڈ ہے. وہ ماضی کی سوچ میں پھنسی ہوئی ہے اور روایتی سیاست میں وہ ایک دوسرے کے اوپر اتنے چپکلش اور تضاد اور تقسیم کی اور تصادم کی سیاست ہے کہ اس میں، جس کو میں کہتا ہوں اب پولیٹیکل ٹرائبلزم ہو گیا ہے ہماری سیاست میں. تو اس کو آگے بڑھنا ہوگا. میں نے صرف اگزامپل دیا تھا کہ ترکی میں بھی ایک زمانے میں یہ بات ہوئی تھی 2002 میں کہ صدر اردوغان جو اب اتنے بڑے لیڈر ہیں ترکی کے اور اتا ترک کے بعد سب سے عظیم لیڈر ہیں ترکی کے پچھلے 100 سالوں میں، ان کو ترکش اسٹیبلشمنٹ نے بین کر دیا تھا کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. انہوں نے کیا کیا؟ 2002 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے جو دستہ راز تھے عبداللہ گل، ان کو پارٹی کا کمان سنبھالا، پارٹی کو اجازت دی الیکشن لڑنے کی. وہ الیکشن لڑے، الیکشن جیتے اور جیت کے پھر انہوں نے قوانین تبدیل کیے. اور میں نے کہا مالدیوز میں بھی پچھلے 2 دن پہلے یہی ہوا
کہ ایک لیڈر جس کا عبداللہ یامین تھے ان کو بین کر دیا گیا کرپشن چارجز میں, ان کو جیل بھی کر دیا گیا. ان کی پارٹی کو اجازت مل گئی حصہ لینے کی, اور ان کے جو دستے راز تھے محمد معیزو وہ الیکشن بھی جیت گئے ہیں, اور پہلا کام انہوں نے کیا ہے کہ اپنے پارٹی لیڈر کو جیل سے نکال کے ہاؤس اریسٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکنات کی بات کریں, جو پاسبلٹیز ہیں, لیول پلے فیلڈ کا مطلب ہے کسی پارٹی کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے, ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ پارٹیز صرف سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ ایک عوامی قوت بھی ہے, ان کا ایک ووٹ بینک بھی ہے, ان کی عوام میں جڑیں بھی ہیں, ان کی حمایت بھی ہیں, اور پاکستان میں سیاسی جماعت جو ہے وفاق کو جوڑتی ہیں. دے آر اے فیکٹر آف نیشنل یونٹی. اگر پاکستان شاہ صاحب پوری دنیا میں یہی بحث ہمیشہ رہتی ہے, یہ نرم چومسکی کا بھی, کہ جناب یہ دو قسم کی سوچ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ جناب اجتماعی فکر, عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. ایک یہ ہوتی ہے سوچ کہ جناب چند لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں, وہ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ فیصلہ کر لیں, اور عام آدمی جو ہے وہ بیوقوف اور جاہل ہوتا ہے, اس کی نہ سنی چاہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی فکر کی سننی چاہیے؟ بالکل, کیونکہ دیکھیں نا پاکستان میں ایک فیکٹر ہے پیپلز پاور, اور اس کی عکاسی پبلک اوپینین کے ذریعے ہوتی ہے, اس کی عکاسی سڑکوں میں ہوتی ہے, اس کی عکاسی آپ کے ٹی وی چینلز کے ذریعے ہوتی ہے. اگر پاکستان آرمی جو ہے ہمارا پیوٹ ہے, سینٹر آف گریوٹی ہے پاکستان کے پاور سٹرکچر کا, تو ہماری سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ فیڈریشن کو جوڑنے میں ان کا کلیدی کردار ہے, جس میں مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف شامل ہے. تو آپ ایکسکلوڈ نہیں کسی کو کرتے, اگر ایکسکلوڈ کریں گے تو آپ کی پھر جو فیڈریشن کی جڑیں کمزور ہوں گی. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں شامل کریں, اور یہ ہمارے ڈی این اے میں بھی ہے پولیٹیکلی. عامر متین صاحب, پاکستان اٹ سیلف از اے پروڈکٹ آف ڈیموکریسی. قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیاستدان نے سیاسی جماعت کے ذریعے, عوام کی حمایت کے ذریعے, بیلٹ باکس کے ذریعے پاکستان کو بنایا تھا. یہ کوئی کسی نے گفٹ نہیں دی یا امپوز نہیں کیا, پاکستان جمہوری عمل کا ایک پیداوار ہے. تو یہ ہمارا پروسیس ہے, ہمارے شجرہ نسب میں ہے, ہمارے ڈی این اے میں ہے یہ چیز. یہ شاہ صاحب آپ نے ٹرکش ماڈل کا ذکر کیا, تو اس کو مجھے یاد آیا کہ اردگان سے پہلے اربکان صاحب تھے, ان کو بین کیا گیا تھا, اور اردگان صاحب غالباً استنبول کے میئر تھے, تو انہوں نے ان کو آگے کیا تھا کہ ابھی آپ باری لیں تو مجھے الاؤ نہیں کیا جائے گا. تو اس طریقے سے آئے. تو اس کی اگر انالوجی پاکستان میں اپلائی کریں تو شاید لوگ کل کو پروگرام کے بعد یہ مطلب نکالیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو قیدی نمبر 804 ہے جی, اب چینج ہو گیا, چینج ہو گیا, اس کو سائیڈ پہ کر کے, قیدی نمبر 943 کو سائیڈ کے کر کے کسی اور قیدی نمبر کو آگے کر دیا جائے. از دیٹ واٹ یو آر امپلائنگ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی ہے, مان گیا ہوں آپ کو عامر متین صاحب, آپ کی سینس آف ہسٹری کو. ہمارے پاکستان میں بڑے کم لوگ ہیں جن کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ ہم ویسے ہی اپنے بڑی نیرو پالیٹکس میں. یہ جون 1997 کی بات ہے, میں اس کو منسٹر فار انفارمیشن کلچر تھا, ٹرکی میں کانفرنس ہو رہی تھی کلچر منسٹرز کی. D8 ایک ادارہ بنایا تھا, ڈیولپنگ 8, پاکستان بھی, ترکی بھی, ایجپٹ بھی, بنگلہ دیش بھی, اور یہ انڈونیشیا, سارے ممالک. یہ نجم الدین اربکان صاحب کا آئیڈیا تھا, بڑے زبردست لیڈر تھے اربکان صاحب, یہ پرائم منسٹر تھے. تو میں میاں صاحب کو لینے گیا ایئرپورٹ میں, پہلے ہماری کانفرنس ہو گئی تھی استنبول میں. تو میاں صاحب نے کیا میں نے بڑا سنا ہے کچھ حالات کیسے ہیں. میں کہا سر یہ ایکشن ریپلے ہو رہا ہے. کہنا کس چیز کا؟ میں کہا جو آپ کے ساتھ ہوا تھا 93 میں سافٹ کو, جب آپ کو غلام اسحاق خان کو نکالا گیا تھا اکٹھے, آپ کو یاد ہے سب سے جو سافٹ کو ہوا تھا 93 والا, جسے کاکڑ فارمولا کہتے ہیں. تو اب وہی کام مصر ترکی میں ہونے والا ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں ٹرکش آرمی کہ جب آپ کانفرنس ختم ہوگی تو اربکان صاحب کی بھی چھٹی ہو جائے گی, وہ تیاری کر لی ہے اور سارا کچھ ہو گیا ہے. تو وہ اسی وقت, اور اس وقت ہمارا استقبال کیا تھا, ایک ینگ میئر تھا استنبول کا, رجب طیب اردوغان, اور وہ میئر تھا استنبول کا. عبداللہ گول منسٹر آف اسٹیٹ تھا اربکان کا.
تو یہ ترکی میں یہی پروسیس دیکھا اور پاکستان، اور وہی ہوا کہ ہماری کانفرنس ختم ہوئی، ہم واپس پہنچے اسلام آباد تو ہمیں خبر آئی کہ اس کی چھٹی ہو گئی ہے. اور یہ سافٹ کو میں ہوتا ہے عامر صاحب، ایز یو نو کہ ٹینکس نہیں استعمال ہوتے، وہ کوئی ادارے استعمال ہوتے ہیں، چاہے جوڈیشری ہو یا پارلیمنٹ ہو یا ایون میڈیا ہو. انہوں نے میڈیا کو استعمال کیا تھا اس وقت، ٹرکش آرمی نے اس کو پہلے سافن اپ کیا، اس کے خلاف الزامات آئے کہ یہ کامالسٹ آئیڈیالوجی کے خلاف ہے، اور پھر اس کو نکال دیا گیا پرامن طریقے سے، بڑے باعزت طریقے سے، کوئی وداؤٹ شیڈنگ اینی بلڈ. تو وہ ایک فارمولا تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیسز تو سب کے خلاف ہیں. اگر قیدی نمبر 943 جیل میں ہے تو جو باقی لیڈرز ہیں ان کے خلاف بھی نیب کے کیسز تو کھل گئے ہیں نا. تو وہ جو کیسز کا ایشو ہے دیٹ ول ٹیک اٹس اون کورس، لیٹ دا لا ٹیک اٹس اون کورس. لیکن جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ رک تو نہیں سکتا نا، اٹ ہیز ٹو موو آن. تو اسی کی بات ہم ہو رہی ہے تاکہ اس کے نتیجے میں ایک ایسے الیکشن ہوں جو کریڈیبل ہوں اور جس میں عوام کا اعتماد بھی ہو اور جس میں پاکستان کے بہتر مستقبل اور استحکام کی کو بنیاد رکھ سکے. مجھے شاہ صاحب یاد ہے کہ 2000 کے اندر جب یہ ایک اور مدر آف آل ڈیلز ہوئی تھی اور راتوں رات ہمیں سب کو پتہ چلا کہ جی جہاز میں میاں نواز شریف صاحب سعودی عربیہ چلے گئے ہیں، آپ سے ہم آپ کو انکمیونیکاڈو کر دیا گیا تھا، ہاؤس اریسٹڈ تھے، بڑی کوشش کر کے ہم پہنچنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی کیا صورتحال ہے. تو لاسٹ ٹائم آپ کو آن بورڈ میں 440 دن قید ناحق میں تھا، 440 دن قید ناحق میں تھا وداؤٹ چارجز انکلوڈنگ 40 days ان سالٹری کنفائنمنٹ. کوئی چارج نہیں تھا. مجھے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ضمیر کا قیدی ڈکلیئر کیا تھا، اونلی پولیٹیکل پرزنر آف دا ایئر 2000 جو سیاسی قیدی کو ضمیر کا قیدی ڈکلیئر کیا تھا ایمنسٹی انٹرنیشنل. میں نے اسی لیے یاد کرایا کہ لاسٹ ٹائم آپ آن بورڈ نہیں تھے، اس دفعہ آپ آن بورڈ ہیں کیونکہ ٹیکنیکلی آپ ابھی بھی نون لیگ کے سینیٹر ہیں. اور جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ امریکہ میں جو پارٹیزن ہوتا ہے، جو اپنے پارٹی کے مفادات سے اوپر جا کے قومی مفادات کی بات کرتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے. ہمارے یہاں شک کیا جاتا ہے یہ کوئی جڈے پہ ہیں، تو یہ اس کی طرح دیں کہ آپ جب یہ مسالت کی بات کرتے ہیں اور یہ سب کو کرنے ہیں تو ہمارے ہاں لوگ کہہ رہے ہیں لوزیز بشاید صاحب کسے ایک گیم ہے، کوئی دس something going on، سازشی ایلیمنٹس. all nonsense. بات یہ ہے کہ وہی کام کرنا ہے. وہ مجھے ولی خان یاد آ گیا، ولی خان میرے بڑے دوست تھے، میں ان کو انٹرویو کرتا تھا ایز اے جرنلسٹ. انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا جی مشاہد صاحب عقل مند آدمی میں اور بے وقوف آدمی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، وہ بات وہی کرتے ہیں، فرق صرف ٹائمنگ کا ہوتا ہے. تو اگر جو کام کرنا ہے اگر بعد میں کرنا ہے ڈنڈے کے ذریعے تو بہتر ہے کہ آپ خود ہی کر لیں ملکی مفاد کی خاطر، عوام کے مفاد کی خاطر، بنسبت بعد میں کرنا پڑے ایٹ گن پوائنٹ. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط آدمی صحیح وقت پہ وہ بات کرتا ہے اور صحیح بات جو ہے غلط موقع پہ کرتا ہے. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کا بڑی ایک وسیع کینوس ہے، تو یہ خطے کے کچھ مسائل بھی کرنا چاہتا ہوں. آج ایک بہت بڑا پاکستان نے اسٹیپ لیا ہے اور یہ بڑے دہائیوں سے ہماری پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے ہم نہیں لے پاتے تھے کہ یہاں تارکین وطن خاص طور پہ جو افغان یہاں پہ ہیں وہ 4 ملین سے بھی نمبر کراس کر گیا. پاکستان نے پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 مہینے کا نوٹس دیا ہے کہ جو غیر قانونی لوگ ہیں، غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، وہ پہلے 1 مہینے کے اندر چلے جائیں ورنہ ان کی جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی. کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں جی، پاکستان کا ایک امیج بن گیا تھا پچھلے کئی سالوں سے، دہائیوں سے، ایز اے سافٹ اسٹیٹ. اور سافٹ اسٹیٹ کا مطلب ہے ود سافٹ بارڈرز کہ اینی تھنگ گوز، آپ پیسہ خرچ کریں، دوسرا خرچ کریں. اور ہمارا ایک اعزاز بھی ہے ہمیں عامر متین صاحب کہ وی ہیو اے یونیک تھنگ کہ جو میزبانی کا ہم نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ طویل عرصے کے لیے سب سے بڑی تعداد بیرونی ممالک کے باشندوں کی آبادی کو ہم نے میزبانی کی ہے، 30-35 لاکھ لوگوں کو پچھلے 40 سالوں سے، اور بڑی خوش اسلوبی سے کی ہے. اس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں ملتی. ایون فلسطینیوں کو عربوں نے ان کو ویلکم نہیں کیا. شاہ صاحب ہمیں اس کا کریڈٹ نہیں ملتا. باقیوں تو چھوڑیں، افغانستان کے اندر آپ کو بھی جانے کا موقع ملا ہوگا، مجھے بھی جانے کا موقع ملا ہے، بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے ہمارے لیے. بس وہ ہے
تاریخ کا پس منظر ہے, کچھ ہماری بھی غلط ناقص اور میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ بالکل یہ ایک خاص طور پہ جو ریسنٹلی چترال میں جس طرح کہ ہماری افواج پہ حملہ ہوا اور اس طرح کی بہت زیادہ شکایات رہتی تھیں کہ جس طرح پچھلے ابھی یہ سرورت بتا رہی تھی ابتدائیے میں کہ 24 جو حملے ہوئے ہیں پاکستان پہ خودکش, اس میں سے 14 لوگ جو تھے وہ افغان شہری تھے. تو ہمارا تو ڈائریکٹلی سمگلنگ کے حوالے سے, کرائم کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے وہ ہے. مگر ٹائمنگ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی کل ہی طالبان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے ہندوستان نے اپنی جو پچھلی گورنمنٹ کی جو ایمبیسی تھی وہ کلوز کروا دی ہے. تو وہ استوار کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا پاک افغانستان میں تعلقات پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ترکی میں, اینکرا میں دھماکہ ہوا, دہشت گردی ہوئی, اور انہوں نے ٹریس کر لیا کہ دہشت گردی کی جو جڑ ہے وہ ایک انتہا پسند دہشت گرد تنظیم ہے ترکی کے خلاف, جس کا مقام قیام عراق میں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ترکی کی گورنمنٹ, اردوغان کی گورنمنٹ نے وہاں جا کے ان کے بیسس پر, دہشت گردوں کے بیسس پر بمباری کر لی. تو یہ تو کوئی ملک برداشت نہیں کرتا کہ ان کے خلاف کوئی باہر سے کارروائی ہو اور وہ سپانسرڈ ہو اور اس میں کوئی ایکشن نہ لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویسے میں اگین افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا ایک درینہ تعلق ہے اور رہے گا, کیونکہ ہمارے ہمسایہ بھی ہے, چاہے جو بھی حکومت ہو, اور اسی حکومت کی ہم نے ایک زمانے میں بڑی پشت پناہی بھی کی, ہم نے ویلکم بھی کیا. تو ہمارا وہ ایکسٹریم ویو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں اب انہی کے ہم ترجمان بن گئے تھے, اب انہی سے ہم لڑنے کو تیار ہیں. کبھی ہم لیٹ جاتے ہیں, کبھی ہم لڑ پڑتے ہیں. ایک بیلنس رویہ ہونا چاہیے, کیونکہ افغانستان جو ہے اس میں پاکستان کے خلاف بھی دہشت گرد ہیں اور ملک کے خلاف بھی دہشت گرد ہیں. اور میرا تو اپروچ یہ بھی ہے کہ وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے نا کہ جو پاکستان میں غیر قانونی لوگ رہتے ہیں, جو جرائم میں ملوث ہیں, ان کا تو کوئی گنجائش نہیں کہ پاکستان کے اندر رہائی کریں, وہ قانون کا اپنا کورس ہونا چاہیے. لیکن جو افغانستان کے ساتھ تعلقات کا حساب ہے وہ ہمیں پھوک پھوک کے قدم لینا چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑی سرحد ہے اور یہ ہم نے بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اب یہ نہ ہو کہ جن کی خاطر ہم نے قربانیاں کی, جن کو ہم نے دفاع بھی کیا, جن کو ہم نے پناہ بھی دی, راتوں رات پھر وہ ہمارے کہیں دشمن نہ بن جائیں یا ہمارے دشمنوں کے دوست نہ بن جائیں. دوستی اور دشمنی کے درمیان میں دانشمندی سے کام لینا پڑے. دوستی اور دشمنی کے درمیان میں بھی ایک راہ ہوتی ہے, نوئنسڈ ریلیشن شپ جسے شاید کہا جاتا ہے, اس طرح کی ہونی چاہیے, وہ ہے. مگر ایک اور شاہ صاحب ایک ایشو یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ جس طرح ایک علاقہ غیر ایک زمانے میں ہوتا تھا, سارے پاکستان کے کرمنل وہاں جا کے پناہ لیتے تھے, تو یہ ایک سمگلنگ روکی جا رہی ہے, اس طرح کی جو بارڈر کے ایکسچینج میں آرمز کی, ڈرگز کی ٹریڈ روکی جا رہی ہے. مگر ایک اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پورے افغانستان کے ساتھ جو بارڈر کے پی کا لگتا ہے اور بلوچستان کا لگتا ہے, وہاں پہ معاش کی کمی ہے. لوگوں کا صدیوں سے یہی باہمی تجارت ہی ایک پیشہ تھا, تو ہمیں آلٹرنیٹ ٹریڈ جو ہے اس پہ بھی ان کو جو ہے معاشی جو ہے اٹریکشنز دینی چاہیے, کیونکہ آگے ہی ہم فاٹا کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے کہ ان کو وہاں سے جو لوگ ہلائے جائیں گے ان کو دیا جائے گا, وہ وعدے نہیں پورے کر پائے. کیا کہیں گے؟ میں بالکل اگری کرتا ہوں آپ سے. اور یہ نہ بھولیں کہ پچھلے 30-40 سالوں سے سب سے مظلوم قوم کون ہے پاکستان میں؟ وہ پشتون قوم ہے. پشتونوں سے بہت زیادتی ہوئی ہے. پشتونوں کو ہم نے مجاہدین بنایا, ہم نے ان کو فرنٹ لائن واریر بنایا, ان کو افغان جہاد میں ٹرین کیا, اور وہ جو فاٹا کا ایریا تھا وہ CIA کا آپریشن بھی تھا, اس میں پاکستان بھی شامل تھا. $2 ارب انہوں نے دیے, کچھ ہم نے پیسہ دیا, کچھ سعودیز نے پیسے دیے, اور وہ جنگ کی سرزمین بن گئی, وہ جو گریٹ گیم کا حصہ بن گیا. پھر پشتون جو تھے اپنے گھروں میں بے گھر ہو گئے اور زیادتی. اور یہ نہ بھولیں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ محنت کرنے والی قوم ہے, جو ڈائنامک لوگ ہیں, وہ پشتونز ہیں. سب سے بڑا شہر کراچی ہے پشتونوں کا, اس کے بعد دبئی ہے, اس کے بعد دوحہ ہے. وہ محنت کرتے ہیں اور رزق حلال کماتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری جو کاروائی ہو رہی ہے یہ زون آف پیس ہونا چاہیے. اب ہمارے 4 ممالک ہیں آپ کے ہمسائے, 4 میں سے 3 کے ساتھ تو آپ کے بارڈر میں باڑ لگی ہوئی ہے. انڈیا نے ہمارے خلاف لگائی ہے باڑ,
ہم نے افغانستان کے ساتھ لگائی ہے باڑ 2600 کلومیٹر کے بارڈر میں, اور پھر ایران کا بارڈر ہے, ادھر بھی باڑ لگائی ہوئی ہے. تو ہم صرف چائنا کا بارڈر رہ گیا جو دوستی کا بارڈر ہے ابھی تک, جس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. تو یہ بھی ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ جس خطے میں ہم ہیں, ہمسایوں کے ساتھ ہمیں قربت کرنی پڑے گی, اوور لینڈ ٹریڈ کرنی پڑے گی. مثلا میں آپ نے بات کی, میں آگے بڑھاتا ہوں. واخان کوریڈور, اس میں 4 ممالک شامل ہوتے ہیں, پاکستان, افغانستان, تاجکستان, چین. اس کو کھولیں. چائنا نے آفر بھی کیا ہے کہ اس کو ہم ٹریڈ زون, پیس زون بنا سکتے ہیں, اور اس میں ایک کوریڈور بنا سکتے ہیں جو پاکستان اور تاجکستان کو لنک کرے. کوئی 14-16 کلومیٹر کا وہ بارڈر ہے, اس کو آپ کھولیں. اس کو ایک علاقائی اقتصادی اپروچ لگائیں, اکنامک انویسٹمنٹ کریں. اور ویسے بھی پشتونز آر the best businessmen in the region. They know how to do this trade. صدیوں سے سلک روڈ کے زمانے سے وہ کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپروچ جو ہے, ہماری بھی فورن پالیسی میں ملٹرائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ہم نے بہت دفعہ کبھی گڈ طالبان, کبھی بیڈ طالبان, کبھی اسٹریٹجک ڈیپتھ, ماضی میں جو غلطیاں کی. اب اکنامک ویژن کے سلیں, ہم کہتے ہیں جیو اکنامکس, تو جیو اکنامکس کو اپلائی کریں. اور چائنا از دا لیڈر آف جیو اکنامکس. ہولسٹک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مکمل قسم کی جو ہے سولوشن ہونا چاہیے. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ ختم کرتے رہیں گے ہم. بہت شکریہ. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. واپس آئیں گے, ایک بریک کی طرف چل رہے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو قانونی معاملات کے اوپر بات ہوگی, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی بڑی اہم سماعت ہے. سپریم کورٹ میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے, اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بڑی اہم سماعت ہوئی عامر صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ملے جلے رجحانات سمجھ آئے. وہاں پہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے جملے کہے گئے, جو وکلاء کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئی. تو میں چاہوں گی کہ لیگل بحث پہ بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ اس وقت ماہر قانون شاہ خاور صاحب موجود ہیں, انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت. سیاسی بحث ہم نے کر لی, اب شاہ صاحب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لیگل بحث ہی کرتے ہیں. میں بالکل یہ پروسیجر والے بل کے اوپر, قانون کے اوپر جو ہے بحث کرتے ہیں, ان کا ویوز لیتے ہیں شاہ صاحب کے. پر میں کوئکلی پہلے لے لوں کہ ایک بڑی لیگل اور بحث چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. تو اس وقت سیاست کو چھوڑ کے شاہ صاحب پروسیجر کیا ہے کہ ان کی صورتحال میں, جس طرح وہ باہر گئے ہوئے ہیں, کنوکٹڈ آدمی 2 کیسز کے اندر, اور وہ واپس آئیں گے, تو پروسیجر قانون کے مطابق کیا ہے؟ عامر صاحب, ایک تو آپ کی آواز مجھے بہت جو ہے وہ اس میں خرابی ہے, میں آپ کا سوال پورا سن نہیں سکا, لیکن چلے مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے, یہ جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا تھا, وہ بل پاس ہو گیا تھا, کہ جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ 8 رکنی بینچ سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا تھا. اور اس کو جو ہے وہ نوٹیفائی ہونے سے پہلے ہی, نوٹیفائی ہونے سے پہلے ہی اس کی جو تھی اس کو معطل کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر ایک کنٹروورسی آپ کے سامنے شروع ہوئی. اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ابھی جب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب انہوں نے حلف اٹھایا, تو انہوں نے پہلا کیس ہی جو ہے وہ ٹیک اپ کیا, اور اس میں بھی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ انہوں نے 15 رکنی بینچ جو اس وقت فل کورٹ ہے وہ تشکیل دے دی اور اس کے سامنے رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش آئند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بار کونسلز جو تھی, ان کا یہ کنسسٹنٹ ڈیمانڈ تھی کہ اس طرح کے جتنے بھی آئینی مسائل ہوتے ہیں جس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں, تو اس پہ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دی جائے. یہ ایک بڑا خوش آئند تھا. اور دوسری جو ایک ہمیں اس میں ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کی لائیو جو ہے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ ججز کے مختلف. شاہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, میں آپ سے پریسائز کر دیتا ہوں اس کو کہ یہ سارا دن آج ان کی براہ راست نشریات دکھاتی جائی رہی. اس کے اندر ایک جو بحث زیر غور بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو اختیار ہے پارلیمنٹ کا قانون بنانے کا, یہ ایبسولوٹ ہے کہ وہ قانون بنا دیں, یا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کے بنایا ہوا قانون
آئین سے متصادم تو نہیں، بدنیتی پہ نہیں ہے، یا کسی کو شخصی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ کتنا کا اہم چیز ہے؟ دیکھیں میری آپ کی آواز ابھی بھی کٹ رہی ہے، لیکن میں جو گیدر کر رہا ہوں آپ کی سوال سے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایکٹ تھا کیا. یہ ایکٹ جو تھا اس میں یہ بات تھی کہ جو ایک آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو جورسڈکشن ایکسرسائز کر، اس صورت میں وہ پہلی اور آخری عدالت ہے، اس کے اوپر اپیل نہیں تھی. تو اس پہ ایک تو اس قانون میں یہ کیا گیا کہ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے سو موٹو ایکشن لینے کا، اس کو جو ہے وہ اس پہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 سینئر موسٹ ججز وہ فیصلہ کریں گے کہ کس معاملے کو خود نوٹس لینا ہے. پھر اس کے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے بھی وہی کمیٹی فیصلہ کرے گی. دوسری چیز یہ تھی کہ سو موٹو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت، اس کی صرف ایک ریویو ہوتی ہے. ریویو کا سکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کو آپ اپیل سے ایکویٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک کنسسٹنٹ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ 184(3) کے تحت جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک اپیل کا حق جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. تو اسی تناظر میں انہوں نے اس کا اپیل کا حق بھی رکھا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ جو ریویو پٹیشنز فائل ہوتی ہیں اس میں وہی وکیل، وہی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ وہ ضروری تھا کہ آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو اس ایکٹ میں یہ بھی کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے مرضی کا کوئی اور وکیل بھی اس میں انگیج کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ابھی کوشچن یہ آ رہا ہے کہ کیا یہ جو ایکٹ ہے کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے آئین نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے رولز بنا سکتے ہیں، تو کیا ان رولز میں تبدیلی جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ موٹ کوشچن ہے. تو اس میں اگر آرٹیکل 199 کو اگر ہم دیکھیں، اس میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے معاملات اور پروسیجر چلانے کے لیے رولز بنانے کی اجازت ہے، وہ رولز بنے ہوئے ہیں. اب اس میں امینڈمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بھی، اور اس میں صرف شرط یہ ہے کہ ان رولز میں اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت تبدیلی ہوتی ہے تو اس میں سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے، اس کی خود مختاری ہے، اس کی جو پاورز ہیں وہ کم نہیں ہونی چاہیے. تو اب کوشچن یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس کا جو ایک اختیار ہے سو موٹو جورسڈکشن اسیوم کرنے کا اور بینچز تشکیل دینے کا، اگر اس کو ایک کمیٹی میں ٹرانسفارم کر دیا جاتا ہے تو کیا یہ عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان سے متصادم ہے یا نہیں؟ شاہ صاحب آپ کو اگر پروڈیوسر صاحب اگر میری آپ انتظام کر سکیں کہ شاہ صاحب تک آواز پراپر جا رہی ہو، آواز میری نہیں ان تک جا رہی، وہ اخلاق کی وجہ سے وہ جواب دیے جا رہے ہیں. شاہ صاحب ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کی آواز ابھی بھی کلیئر نہیں آ رہی. اچھا، میرا خیال ہے کہ ابھی آڈیو پہ پروڈیوسر صاحب کر سکیں. میں دہرا دیتا ہوں، ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. دیکھیے گا اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہو. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پہلے جب یہ اس پہ اوور ویلمنگلی سارے ہی طبقات کا زیادہ تر کہنا تھا کہ یہ اصلاحات ہونی چاہیے، چیف جسٹس کا جو بینچ بنانے کا اختیار ہے، اس پہ بحث نہیں، مگر اس وقت تناظر یہ تھا کہ اس کیس کو یہ سمجھا گیا کہ اس لیے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ اس سے منسلک ہے نواز شریف صاحب کی جو پرماننٹ نااہلی ہے کہ اپیل کا حق مل جائے گا اور وہ پھر بحال ہو جائیں گے، ان کی نااہلی دور ہو جائے گی. تو یہ اس تناظر سے اس کیس کی میرٹ پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بحث جو ہے وہ جاری ہے کہ کیا جو اب جیسے آپ نے نااہلی کا ذکر کیا میاں نواز شریف صاحب کی، کیونکہ وہ بھی سو موٹو جو ریسٹرکشن ریزیوم ہوئی تھی، اگر رائٹ آف اپیل مل جاتا ہے تو اگر تو اس ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا اطلاق ماضی سے بھی ہوگا یا اس میں کوئی ٹائم فریم رکھ دیا جائے تو وہ بھی کمپیٹنس ہے پارلیمنٹ کی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس پہ جو سابق وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے بڑے واضح طور پہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اور فورمز پہ بھی یہ کہا تھا کہ اس کا اطلاق جو ہے یہ پروسپیکٹیو ہوگا، ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوگا. مطلب جب سے یہ ایکٹ بنا ہے اس کے بعد اس کے جو ہے اس کا اطلاق ہو. تو اگر تو اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوتا ہے تو پھر تو یقیناً اس میں جتنے بھی ماضی میں فیصلے ہو چکے ہیں آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں، تو پھر اس کا رائٹ آف اپیل اس کو بھی مل سکتا ہے.
شاہ صاحب میں درمیان میں آپ سے وہ سوال نہیں پہنچا تھا، دیکھیے گا یہ آواز پہنچتی ہے. میں کوئکلی آپ سے لینا چاہ رہا تھا کہ یہ اس کیس پہ دوبارہ آئیں گے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر یہ بحث ہو رہی ہے کہ وہاں پہ قانونی پروسیجر کیا ہوگا، کہ وہ بہرحال مجرم ہیں، کنوکشن ہو چکی بھی ہے، وہ واپس آئیں گے تو کیا ان کو مینار پاکستان جانے کی اجازت ملے گی یا گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ جی یہ اس میں بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں جو پی ایم ایل این کی قانونی ٹیم ہے انہوں نے اپنے ابھی تک جو کارڈز ہیں وہ اوپن نہیں کیے، لیکن وہ بڑے پر اعتماد ہیں کہ وہ کوئی ایسا میکینزم کریٹ کریں گے کہ ان کی گرفتاری کے بغیر وہ جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی قانونی پوزیشن کیا ہے کہ بیل جو جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ تو ان کا سیاسی بیان تھا کہ جی ہم پروٹیکٹیو بیل پہلے ہی لے لیں گے ان کے آنے سے پہلے، آپ قانونی پوزیشن بتائیں، پروسیجر کیا ہے کہ کنوکشن کے بعد اس طرح کی بیل مل سکتی ہے؟ دیکھیں جو پروٹیکٹیو بیل ہے وہ ایک اشتہاری ملزم کو بھی مل جاتی ہے، لیکن اس کا ٹرائل جو ہے ابھی کمنس نہ ہوا ہو. ابھی وہ اگر وہ انڈر ٹرائل ہے اور وہ اشتہاری ہے اور ملک میں واپس آنا چاہتا ہے تو وہ بالکل پروٹیکٹیو بیل اس کو عدالتیں دے دیتی ہیں کہ وہ ان کو آنے پر گرفتار نہ کیا جائے اور وہ اتنے مدت میں کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے جو ہے وہ پری اریسٹ بیل اپنی فائل کرے. لیکن کنوکشن جو ہوتی ہے، چونکہ میاں نواز شریف صاحب جب یہاں سے تشریف لے گئے تھے تو وہ 2 مقدمات میں ان کی سزا جو تھی وہ بالکل برقرار تھی، گو کہ ان کی اپیلیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، ابھی بھی پینڈنگ ہے. تو ایسی ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ایک جو کنوکٹڈ ہے وہ واپس آنا چاہتا ہے اور اس کو پروٹیکٹیو بیل دی جائے. یہ ایک ایلین فینومینا ہے لا میں. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ وہ ضرور ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور ان سے سسپینشن آف سینٹینس جو ہے اس کی استدعا کریں کہ وہ عبوری ان کو دے دیں اور ان کو کچھ دنوں کے لیے ضمانت دی جائے. کیونکہ جب ایک کنوکٹڈ ہے اور اس کی اپیل پینڈنگ ہے اپیلیٹ کورٹ میں تو اسی عدالت میں وہ اپنی سینٹینس کی جو معطلی ہے اس کی درخواست دے سکتے ہیں اور اس میں ضمانت ہو سکتی ہے. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ ایسا ہوا تو یہ دس ول بی اے کیس آف فرسٹ امپریشن، کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کوئی شخص جس کو کسی کمپیٹنٹ کورٹ نے سزا دی ہوئی ہو اور وہ کسی وجہ سے باہر چلا جائے اور واپس آ کے ان کو پروٹیکٹیو بیل دی. چلے بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ. کلوزنگ ریمارکس آپ کے بالکل شارپلی. میں بالکل اس کی پہلے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نظیر جس طرح یہ فرما رہے تھے کہ وہ ملتی ہے، اور اپیل کا بھی بغیر سرنڈر کیے ہوئے عدالت کو وہ اس کی معطل سزا معطل کرنا کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.